खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस नए प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 64 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया रेवरेंड तारिक। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारिक वारिस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की कुव्वत और रहनुमाई मांगते हैं। हमारा दूसरा मददगार है, उसे भेज ताकि उसकी कुव्वत और उसके फजल में हम मौसर, मुस्तनद और बाबरकत गुफ्तगू कर सकें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब और 56वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कहीं। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन हम गुज़श्ता काफ़ी एपिसोड्स में इन तमाम सच्चाइयों पे गौर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज खुदावंद के कलाम में से हम मज़ीद इन चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे। जो नई तालीमात खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे अपने शागिर्दों लोगों को दे रहे हैं, ज़रूर इनसे हम आगही हासिल करेंगे। और खुदावंद ने अपने खुदाम को इंतहाई बरकत दे रखी है, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये तफसीर व तशरीह आप सब के लिए मुस्तनद बड़ी बाबरकत साबित होगी और आप यकीनन बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर आज हम इमरान बशीर साहब से करेंगे। इमरान साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर जो 56वीं आयत से 59वीं आयत तक एक हिस्सा बयान किया गया है, इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमा दें। खुदावंद यीशु मसीह अब इस रोटी की मज़ीद वजाहत कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप, इस ताल्लुक़ और ईमान की वजाहत फरमा रहे हैं। आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह से हम पहले भी इसी हवाला के मुतल्लिक़ सीख रहे थे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इतना सख्त कलाम जो है वो किया है ताकि वो लोग समझें, उन्हें पता लगे, जो शरा के आलमीन हैं, जो लोग वहाँ पर उस वक्त इबादत खाना में मौजूद हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो, उनको पता लगे कि मसीह पर ईमान लाना क्या है, उसको कबूल करना क्या है। वो आज तक चीज़ों को जो है वो फ़र्क अंदाज से देख रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम ने उनको बिल्कुल एक नई डायमेंशन दी है। उनको बताया है कि तुमने चीज़ों को लेना किस तरह है, देखना किस तरह है। ये मोरलेस जो है वो आउटवर्डली जो है वो नहीं है, बल्कि इनवर्डली है, रूह में अंदर देखना है और वहाँ पर हमने इसको फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह से वो बात करते हैं। जो आयत नंबर 56 में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। अब बात यह है कि यहाँ पर हमने जो पिछली एपिसोड है उसमें बड़े अच्छे तरीके से इस पर डिस्कशन कर लिया है कि जो गोश्त खाना है, खून पीना है, इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम उसको जो है वो कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है कि जो इसमें शरीक होता है, जो इसमें खाता है, वो मुझ में कायम रहता है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी ज़िंदगियों में ये तालीम भी पाई जाती थी और वो ये समझते थे कि जो खून और गोश्त में शरीक हो जाता है, जो इशाए रब्बानी में शरीक हो जाता है, वो भी एक मसीहों पर बात थी कि वो निजात में शरीक हो जाता है। हालांकि खालिस्तन खुदावंद यीशु मसीह का मकसद और पर्पज़ ये है
کہ وہ ایک تشبیہ ضرور ہے لیکن خداوند یسوع مسیح میں جو شرکت ہے وہ ایمان کے سبب سے ہے. اس کا مین مرکب اور عنصر جو ہے وہ ایمان ہے, اس کے سبب سے ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے, ہی ریمینز ان می, وہ قائم رہتا ہے. اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کے لیے ہم ضرور یہاں پر اس ایک حوالے کو پڑھیں. یونائی کی انجیل میں اس کے 15ویں باب کے اندر, جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایک اور جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ایک اور سمبولک لینگویج میں استعمال کیا ہے, تشبیہ دیا ہے, وہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور وہ اس میں لکھا ہے 3 آیت میں, اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو, تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. لیکن یہاں پر خداوند نے کیا کہا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جب ہم اس گوشت میں اس خون میں شریک ہوتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں, تو پھر ہم اپنے طور سے اپنی طرح سے نہیں, ہم نے اس میں قائم رہنا ہے. جیسے انگور کی ڈالی جو ہے وہ جب تک درخت کے ساتھ قائم رہتی ہے, اس کا لنک رہتا ہے, اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے, وہ پھل بھی لاتی ہے. لیکن جب وہ اس کے ساتھ قائم نہیں رہتی وہ بالکل جو ہے وہ پھل نہیں لاتی. اور یہ گوسپل کا, میں سمجھتا ہوں انجیل کا یہ بہت بڑا ایک زبردست آپ کہہ لیں کہ سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ مسیح میں قائم رہنا, اس کے ساتھ جڑے رہنا, اس کے ساتھ بنے رہنا, تاکہ ہم اس کے اس زبردست کام کو دیکھ سکیں. اور اس بات کو نہ صرف انہوں نے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم نے مجھ میں قائم رہنا ہے, بلکہ وہ اس بات کو اپنی طرف بھی لے کے گئے ہیں. 14ویں باب کے اندر بھی یہ ہمیں حوالہ بڑے زبردست طریقے سے ملتا ہے. لکھا ہے, میں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں, لکھا ہے, کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. یہ بھی یہاں پر بھی سیم لفظ مننے جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, مجھ میں ہے, قائم رہتا ہے. اور لکھا ہے مجھ میں ہے, یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا, لیکن باپ جو مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. اس لیے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ایز اے سن اور فادر ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, دیر ریمینز ان دیٹ, وہ اس کے اندر رہتا ہے, وہ اس میں رہتا ہے, وہ اپنی بابت بات کرتا ہے. اور بین اسی طریقے سے وہ یہ بات شاگردوں کی طرف بھی کہتا ہے کہ جو گوشت کھاتا ہے اور یہ خون جو ہے وہ پیتا ہے وہ قائم رہتا ہے, وہ مجھ میں جو ہے وہ رہتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے جی, جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں, اسی طرح میں بھی, جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. یہ بھی وہی ریزریکشن کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم اس کو کھائیں گے پیئیں گے ہم اسی کے سبب سے زندہ رہیں گے. ابھی جیسے یوحنا کی انجیل میں ہم یہ بات کو دیکھ رہے تھے کہ آپ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے حساب سے یا اپنے طریقے سے اس طرح سے نہیں رہ سکتے. اگر ہم اس میں قائم رہیں گے تو پھر یہ ہوگا, اگر ہم مسیح کو قبول کریں گے تو پھر ہی زندہ کیے جائیں گے, ادروائز ہم موت اور پھر ابدی موت کا شکار ہوں گے. اب ہم جب ہم سے قبول کریں گے ہم زندگی اور ابدی زندگی ہمیں ملے گی, لیکن اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم اسی کے ساتھ جو ہے وہ موت کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے اگر ہم قبول نہیں کریں گے. اور لکھا ہے, جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے, باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے, جو یہ روٹی کھائے وہ ابد تک زندہ رہے گا. کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. اب وہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کو یہ کہہ رہے ہیں جو ریئل فوڈ ہے, جو آسمان سے اترا ہے, جو مجھے کھاتا ہے, جو مجھے پیتا ہے, یہ وہ اصل روٹی ہے. جب تم اسے کھاؤ گے تو تم زندہ بھی رہو گے, لیکن تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں. اب فرق کیا تھا؟ اب یہاں پر جو موازنہ ہے وہ کیا جا رہا ہے. فرق کیا ہے کہ انہوں نے جب کھایا تو انہوں نے ایمان نہیں رکھا, وہ قائم نہیں رہے. لیکن جب تم یہ کھاؤ گے
تو تم قائم رہو گے. اور جب وہ قائم نہیں رہے تو obvious ہے کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی ان کی طبیعت, ان کے رویے, جیسے جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں جب ہم گوشت کھاتے ہیں, خون پیتے ہیں, تو ہماری اپنی لائف میں جب زندگی آتی ہے تو زندگی پر ہم نے غور کیا ہے کہ وہ زندگی ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرتی ہے, ہماری سوچ بدلتی ہے, ہمارے خیال بدلتی ہے, تو ہم اس میں قائم رہتے ہیں. اور وہ کیا تھے, وہ قائم نہیں رہے. ان کو پھر پرانی باتیں یاد آتی تھیں, مصر کی ہانڈیاں یاد آتی تھیں, وہی پرانے معاملات یاد آتے تھے, اور وہ خود کو اس طریقے سے اس میں قائم نہیں رکھ سکے اور وہ مر گئے. لیکن جو اس کو کھائے گا, مسیح کو قبول کرے گا, وہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا اور قائم رہے گا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی ہیں. یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہیں گے, اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بھی نہیں ہیں. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, اس ساری گفتگو کے لیے اب شاگرد تو واقعی بڑے پریشان ہیں. انہوں نے ایک عجیب سا نتیجہ نکال لیا ہے. 60ویں آیت میں لکھا ہے, اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے, اسے کون سن سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں دیکھیں یہ جو آیت نمبر 60 میں شاگردوں کی یہ بات ہے کہ یہ کلام ناگوار ہے, اس سے کون سن سکتا ہے, یہ اوپر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے تعلق سے ہیں. اور کفرنہوم میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہے ملک اسرائیل کے شمال میں ایک شہر تھا. مرکز کی انجیل کے مطابق جو کفرنہوم کا جو شہر تھا, یہ خداوند یسوع مسیح کی جو منسٹری تھی یہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. یہیں خداوند یسوع مسیح بیسڈ ہوتے تھے اور پھر دوسرے علاقوں میں وہ جاتے تھے. اور کفرنہوم کے عبادت خانوں میں جب وہ تعلیم دیتے تھے تو آیت نمبر 59 اوپر بتاتی ہے کہ اس تعلیم کے دوران یہ ساری بحث ہوئی ہے, اور اس بحث کا نتیجہ کیا ہے کہ آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے, یہ کلام ناخوشگوار ہے, یہ ناپسندیدہ ہے, یہ جو ہے نامعقول ہے, اسے کون سن سکتا ہے. اچھا, وہ کلام کیا تھا کہ میرا گوشت کھاؤ اور میرا خون پیو. تو بیسیکلی یہاں غور فرمائیں کہ مسیح کے شاگرد بھی اس کی باتوں میں کہ گوشت اور خون سے کو خداوند یسوع مسیح بطور علامت, بطور استعارہ استعمال کر رہے ہیں, خود پر ایمان لانے کے لیے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ تو ہم تو نہیں یہ کر سکتے, ہم تو نہ گوشت کھا سکتے ہیں, ہم آدم خور نہیں ہیں, ہم نہ خون پی سکتے ہیں. 19ویں باب میں ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے, ہم شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور یہاں بات آپ دیکھیں, اس سے یہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے, اور اگلی آیات اس میں ہماری مدد کرتی ہیں, کہ یہاں اصطلاح شاگرد جو ہے ہر حقیقی ایماندار کے لیے نہیں ہے. یہاں شاگردوں میں کہہ لیں کہ مسیح شاگرد کا ایک مطلب ہوتا ہے لرنر, سیکھنے والے. یہ جو شاگرد ہیں یہ ملی جلی بھیڑ ہیں, یہ سب حقیقی طالب نہیں ہیں. اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آیت نمبر 64 میں دیکھیں, خداوند فرماتا ہے مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے. وہ اپنے شاگردوں سے بھی بات کر رہے ہیں. جب انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا نا تو شاگرد بھی ہیں, اور خداوند کہہ رہا ہے تم میں سے کئی ایسے ہیں شاگرد کہلاتے ہیں مگر ایمان نہیں لائے. کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا. پھر اس نے کہا اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے. اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے. تو ناگوار وہ باتیں بری لگنا, پنجابی میں یا سادہ الفاظ میں ان کو یہ باتیں بری لگیں, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان حقیقی نہیں تھا. اور حقیقی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسیح کی اس علامتی
اور استعاری زبان میں پوشیدہ روحانی پیغام اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے باقی غیر ایمانداروں کی طرح ان باتوں کو جسمانی ہی لیا. اس سے ہم یہ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی جب وہ لوگ جو ایماندار کہلاتے ہیں مگر وہ خدا کے کلام کی سچائی کے بیان پر برا مناتے ہیں اور اس کو وہ ناگوار سمجھتے ہیں، تو یہ سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ کیا وہ حقیقی طور پر ایمان بھی لائے ہیں یا نہیں. کہیں وہ اس ملی جلی بھیڑ کی مانند تو نہیں ہے جو موسیٰ کے وسیلے سے جب اسرائیلی لوگ بیابان سے نکلے تو وہ بھی نکلے. اور یہ جو بیان ہے نا ناگوار، یہ اس لیے بڑا معنی خیز ہے کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کے پس منظر میں، اور اوپر جو اقتباس ہم نے دیکھا ہے، قوم اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں. ان میں بھی کیا ہوا تھا؟ جو ملی جلی بھیڑ تھی نا، جب وہ بیابان میں تھے تو وہ بڑبڑانے لگے تھے. یعنی وہ جو حقیقی اسرائیلی نہیں تھے. تو یہاں پر بھی جو حقیقی شاگرد نہیں ہے، جو حقیقی ایمان نہیں لائے، وہ بڑبڑانے لگے ہیں. تو حقیقی شاگرد اور حقیقی ایماندار کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خداوند کو قبول کرتے ہیں. تو یہاں پر یوحنا مسیح کی ان باتوں کو اس طور سے بھی پیش کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ بڑبڑاتے ہیں. اس میں آپ کو جو ہے ثبوت کے طور پہ آیت بھی دے دیتا ہوں. ناظرین، یہ گنتی 11:4 ہے. وہاں لکھا ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی، اسرائیلیوں میں تھی، وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا. تو ایگزیکٹلی دیکھ لیں، یہاں ہمیں ایک پیرالل متوازی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ملی جلی بھیڑ یہاں شکایت کر رہی ہے، اور وہ شکایت پھر وہ رویہ باقی اسرائیلیوں میں بھی منتقل ہوا ہے. یہ جو یوحنا 6 باب میں بھی وہ شاگرد جو حقیقی طور پر ایمان نہیں لائے وہ بڑبڑاتے ہیں، وہ برا مناتے ہیں، ان کو یہ بات جو ہے ناگوار گزرتی ہے. یہاں پر وہ گوشت کھانے کو مانگ رہے ہیں، گنتی 13:4 میں نا، 11:4 میں، اور خدا انہیں گوشت دیتا بھی ہے. یوحنا 6 باب میں خدا ان کے درمیان اتر آیا اور کہتا ہے یار یہ گوشت کھا لو. تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا، یہ تو بڑی بری بات ہے. تو یہاں پر ان کی جو روحانی تاریکی اور روحانی جو اندھا پن ہے، تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ، ناظرین، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کے لیے نا ہمیں 2 بیک گراؤنڈز کا ہونا لازمی ہے. ایک ہے جوئش بیک گراؤنڈ، جس میں پرانا عہد نامہ اور دور بین العہود آتا ہے. سو یہ ہے یہودی پس منظر. اور دوسرا ہے گریکو رومن بیک گراؤنڈ، جو یونانی رومی جو ہے پس منظر ہے. تو اس اقتباس کا جو پس منظر ہے یوحنا 6 باب کا، وہ پرانے عہد نامے کا وہ واقعہ ہے. ایک لحاظ سے تاریخ اپنے آپ کو فرق انداز سے دہرا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ گنتی 14:1 میں لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی، اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے. اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے. تو پھر آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے پھر جو ہے گنتی 14:26 میں وہ پھر موسیٰ سے شکایت کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے ناگوار کلام یا کلام پر بڑبڑانے والے وہ ہیں جو حقیقی ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی روحانی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی. تو بعض اوقات لوگ اس لیے خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پاتے یا قبول نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے، انہوں نے تہیا کیا ہوا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ جب اس کے کلام کی منادی ہوتی ہے تو وہ جو سچے دل سے اس کے طالب ہیں، خدا ہر صورت میں اپنے کلام اور اپنے روح کے وسیلے سے ان کے ذہن کھول دے گا. لیکن جنہوں نے ارادہ ہی یہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں سمجھنا، ہم نے نہیں سننا، نہیں قبول کرنا، تو خدا پھر ان کو ان کے دلوں کی سختی میں رہنے دیتا ہے، ان کو ان کے حال پر جو ہے وہ
छोड़ देता है। इसमें एक और बात हम ये भी देखते हैं कि शागिर्दों के ना फिर जो थे कह लें कि उनके मुख्तलिफ इक़साम थी। मसलन एक यीशु मसीह का करीबी हल्का था जिसे इनर सर्कल कहते हैं, उसमें 3 शागिर्द थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। फिर जो थे 12 शागिर्द थे जो रसूल कहलाए, उनमें यहूदा इस्करियोती की जगह अरमतिया आ गया। और फिर जो थे 70 शागिर्द थे जिनका हमें लूका की इंजील में जिक्र मिलता है। और फिर उसके अलावा जो थे एक और जो थी बड़ी तादाद भी थी। आखिरी बात मैं ये कहूँगा यहाँ, और ये बड़ी ही एक लिहाज से नाजुक और चैलेंजिंग बात है कि यहाँ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हर कोई, इवन जो मसीह के साथ है, जो शागिर्द कहलाता है, उसका ईमान सच्चा नहीं है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। हज़रत मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 7 के आखिर में यीशु मसीह कहते हैं कि कई जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, वो ये कहेंगे मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से मोजज़ात किए, हमने ये किया वो किया। मैं उनसे कह दूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हमारी तो कभी दोस्ती नहीं रही, हमारा तो कभी ताल्लुक ही नहीं रहा। और फिर जो है 1 कुरिन्थियों 3 बाब में पौलुस फरमाता है, खादमों के बारे में अक्सर लोग उस आयत की गलत तफसीर करते हैं और उसको आम ईमानदारों पर अप्लाई करते हैं। वो खादमों के बारे में कहता है कि कुछ ऐसे होंगे जो बच तो जाएंगे मगर जलते जलते। वो लीडर्स की वहाँ बात हो रही है। तो इसमें हम जो इंजील के खादिम हैं और उसके शागिर्द हैं, और शागिर्दों में आम लोग भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये बड़ी ही चैलेंजिंग बातें हैं। हम अपने आप को परखें, हम खुदा के पाक रूह की मदद मांगें, अपने उससे कहें कि हमें हकीकी और सच्चा ईमान दे, और हर रोज़ हम थरथराते रहें, कांपते रहें, और मसीह की ज़ात और उसकी सलीब के सामने झुके रहें कि वही हमारी निजात का और हमारी जो यकीन दहानी है, एश्योरेंस है, उसका वसीला है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। अभी बहुत कुछ और बाकी है जिसके ताल्लुक से हम जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। पास्टर इमरान बशीर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 61वीं 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? और अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था तो क्या होगा? इसकी प्लीज़ ज़रा वजाहत फरमा दें। जी, अभी जैसे शागिर्दों की बात हो रही थी, यहाँ पर एक मिली जुली भीड़ है। उनके जो रियल शागिर्द हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने कबूल किया है, और पर्टिकुलरली ये ख़ास उन 12 की तरफ इशारा है जो जिन्होंने कबूल किया है। ये खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये उस मिली जुली भीड़ की बात कर रहे हैं जो अभी उस कह लें कि उस फेज़ में हैं, जो सोच रहे हैं ये क्या कहते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे शागिर्द पीछे हैं जो सिर्फ रोटी के लिए हैं, कुछ ऐसे शागिर्द पीछे हैं जो सिर्फ मौजज़ात के लिए हैं, कुछ ऐसे लोग पीछे हैं जो सिर्फ अपने कंसर्न के लिए हैं, वो उसके कंसर्न या उस मकसद, उस पर्पज़ के लिए नहीं है। लेकिन इनमें ऐसे शागिर्द भी मौजूद हैं जो रियल शागिर्द हैं। सो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में लिखा हुआ है कि उसने अपने जी में जानकर। और मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों से बातें छुपा सकते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम खुदा से कुछ नहीं छुपा सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको देखा है, उन्होंने ये जान लिया है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि जब वो देखता है, वो अंदर तक देख लेता है, उससे आप कुछ छुपा नहीं सकते। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मैं ये समझता हूँ बाज़ औक़ात किसी शख्स के साथ आप बड़ा लंबा अरसा गुजारें, बहुत वक्त गुजारें, लेकिन सम डे वो ऐसा कोई ना कोई काम कर देता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे को तो मैं जानता था, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता ये ऐसा कर सकता है। तो उसके पीछे ये है कि उन्हें छुपाना अच्छा आता है, वो फेक अच्छा कर लेते हैं।
لیکن یہاں پر دیکھیں یہ کیسی برکت اور زبردست بات ہے کہ انہوں نے جان لیا کہ شاگرد جو ہیں وہ آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ کلام ناگوار لگ رہا ہے، یہ جو ہارڈ باتیں ہیں، ہارڈ سینگز ہیں، یہ بری لگ رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے جب اور جہاں جہاں اپنے دکھوں کا، جیسے ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے خون کی، گوشت کی اور اس کی مسیح کی بابت ہم بات کرتے ہیں، جب انہوں نے ان طرح کی باتوں کا یا ہارڈ ورڈ ان کو دیا ہے، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، اور بارہا انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، اور کیونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا تو ہوا کیا ہے، ان میں سے بہت سارے چھوڑ بھی گئے، وہ الٹے پاؤں پھرے اور وہ چلے گئے۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ اپنی لائف میں یہ کام ضرور کریں کہ اگر تعلیم ٹھیک نہیں ہے، زندگی میں کسی بھی بات پر کمپرومائز آپ کر لیں لیکن تعلیم پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اگر تعلیم ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھید غلط بتائے جا رہے ہیں، کسی بات کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، کہاں کی بات کہاں جوڑی جا رہی ہے، تو وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایماندار کے اندر اتنی غیرت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کر اس بات کی پہلے تحقیق کرے اور اچھے طریقے سے بہتر وے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا صحیح سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کی تعلیم غلط ہے تو آپ وہاں سے اس چیز کو ضرور جو ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں صحیح تعلیم کو قبول ہی نہیں کر رہے لوگ، یہ بالکل، یہ تو عمران صاحب ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی غلط تعلیم دیتا ہے اور آپ اس کی نشاندہی کریں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، جی آپ درست نہیں کر رہے ہیں، وہ خادم ہے، وہ تو خدا اسے پوچھے گا، مطلب ہماری پھر کیا ڈیوٹی ہے اگر وہ میں یہ دیکھیں، میں تو اکثر آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ کی حالت ہے ان زندگیوں، ان لوگوں کے لیے، کیونکہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں اگر کہیں سے آپ کو پیسے کم ملتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، کہیں آپ کو بہت عزت نہیں مل رہی کوئی بات نہیں، نو وریز، کہیں آپ کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا، آپ کو آگے نہیں کیا جا رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تعلیم غلط ہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لینا، اصل میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پورا جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے، جو ابھی ہم نے سارا اس پورے کانٹیکسٹ پر ذکر کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہودی کر کیا رہے ہیں، یہودی جو ریئل تعلیم ہے، جو حقیقت ہے، اس لیے وہ کہتا ہے فی الحقیقت کھانے کی چیز، فی الحقیقت پینے کی چیز، وہ اصل سچائی اور حقیقت بتا رہا ہے، اس کو انکار کر رہے ہیں، انہیں نہیں جی آپ چھوڑ دیں، وہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں، ویسے ہی رہنے دیں، تو وہاں کوئی وہ اس کا فرق نہیں۔ اب یہاں پر یہ ویسے ہی لوگ ہیں جو صحیح تعلیم کو سن کر برداشت ہی نہیں کر سکے اور چلے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں they have made their life's worst decision، زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ آپ اس کو سمجھیں، اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک طرف تو انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑبڑاتے زیادہ ہیں اور بات کی انہیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ اپنی بات، اپنی ذات اور اپنے اس کو لے کر وہ زیادہ، جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ آگے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، لکھا ہے اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بات برداشت نہیں کر رہے، یہی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سے اگلی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جو ان کی اپنے جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کے ریزریکشن اور اسنشن کی طرف، آسمان پر جانے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری بات ہے پری ایگزسٹنس کا، اور یہ بات ان کے لیے سمجھنا بے حد قاصر ہے، اور وہ یہ کیسے اس بات کو گوارا کریں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آیت نمبر، اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو جہاں وہ پہلے تھا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس کی گلوریس حالت ہے، جہاں وہ پہلے تھا، جہاں سے وہ آیا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ورس 38ویں آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ لکھا ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ میں آسمان سے ہی اترا ہوں، میں آسمان سے ہی آیا ہوں۔ اب اسی لیے تو بعد میں ان کے لیے یہ پریشانی بن گئی، یہ آج اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں آسمان سے اترا ہوں، کیا یہ وہ نہیں ہے جس کے باپ کو ہم جانتے ہیں، جس کی ماں کو ہم جانتے ہیں، جن سے ساری خاندان سے ہم واقف ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیسے برداشت کرو گے اسنشن کو، جب وہ آسمان پر جائیں گے، اس ریزریکشن کو جو ہوگی، اور ان باتوں کو تم کیسے سمجھو گے۔ اور میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو
جو اس کی ازل سے موجودگی ہے، یہ باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے، ان ساری باتوں کو کبھی بھی ہم جسمانی تناظر میں یس جیسے دکھتی ہیں صرف ویسے لٹرل سینس میں کبھی نہیں سمجھ سکتے. ہمیں اس کے لیے خدا کے روح کی ضرورت ہے. Yes. ہمیں خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے جان پائیں. وی شوڈ نو ہم، تاکہ جیسے ہم اوپر بھی دیکھ رہے تھے نا کہ جو اس کو کھائے گا پیے گا اس میں قائم رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. تو جب وہ رہے گا تو پولین تھیولوجی میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ روحانی حالت ہے جب آپ کے لیے فزیکل چیزیں میٹر نہیں کرتی، آپ کے لیے دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں، پوزیشنز، معاملات میٹر نہیں کرتے، روحانی چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کی لائف کی جو ڈائریکشن ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے. آپ ریئل سینس میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس لیے تو کلام میں لکھا ہوا کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے، پٹیاں باندھ رکھی ہیں، اور مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ پٹیاں اتارنی ہیں اور جو ریئل حقیقت ہے، سچائی ہے، اس پر دیکھنا ہے، بندوں کو نہیں دیکھنا. کہ کون سا بندہ کیا. آج کل ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سوری میں ٹائم لے گیا ہوں زیادہ، میں صرف 1 منٹ میں، آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی بڑے بندے نے چاہے غلط بھی بات کر دی ہے کہ نہیں جی انہوں نے گل صحیح کی ہونی ہے، سانوں ہی نہیں پتا. صحیح بات. اور یہ ڈیفینیٹلی بعض اوقات ہمیں یہ سوچنا ہے، تحقیق بڑی ضروری ہے، خدا کے کلام کی سمجھ بوجھ بڑی ضروری ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک شخص سے میں نے کہا کہ وہ کہیں پر جاتا تھا، اس کی رفاقت تھی، تو میں نے کہا کہ ان کی تعلیم میں مسئلہ ہے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کہتے سر اسی تو انہوں تے غور کرتے رہنے ہیں، تعلیم سے غور نہیں کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ واٹ از دا ریئل ورڈ. اور میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، سچی بات ہے کہ کلام کی جو صحیح تعلیم ہے، جب ہم اس پہ ہماری اسٹینڈنگ ہوگی نا تو کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی. اور خدا ہمیں پروموٹ بھی کرنا جانتا ہے. جو آپ کو پروموٹ نہیں کر رہے، خدا آپ کو پروموٹ بھی بہتر کرے گا، خدا آپ کو پرووائڈ بھی بہتر کرے گا، خدا آپ کو قائم بھی رکھے گا تے آخری دن زندہ بھی کر دے گا، سارے مسئلے حل کر دے گا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں. ہمارے یہاں عمران صاحب ایک اور بڑا رجحان ہے کہ لوگ شخصیت پرست بہت زیادہ ہیں. یہ بہت زیادہ شخصیت شناس نہیں ہے، مطلب شخصیت کو پہچاننے والے نہیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا سنا رہے. ابھی گزشتہ دنوں میں ہی ایک بندے نے خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بڑی ایک عجیب سٹیٹمنٹ دے دی. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا، یوحنا استباغی کے تعلق سے کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. تو اب لوگوں کو بتایا بھی گیا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہے ہو، کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، خداوند یسوع مسیح کے لیے غلط کہہ دیا وہ کوئی بات نہیں، کلام کو غلط کہہ دیا یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بندہ ٹھیک ہے. مطلب اس حد تک ہم چلے گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات نا میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ اگر ہم کسی ایسے خادم کو بلائیں کلام سنانے کے لیے، یا آئے کوئی خادم ہمارے پاس اور آ کر ہمیں بڑی سخت تعلیم دے اور آ کر ہمارے وہ جو ہم نے ٹیبلز لگائے ہوئے ہیں وہ الٹا دے، کوڑا بنا لے، تو ہم کہیں گے جی اج تے خادم آ گئے، آئندہ اس بندے نو نہیں بلانا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی کہ جب وہ ہیکل میں گئے ہیں تو انہوں نے چیزیں الٹا دی ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں، خدا کے گھر کی غیرت، میرا جو خدا کا گھر ہے یہ دعا کا گھر کہلائے. اگر وہاں غلط تعلیم ہے، چیز ہے، اس کے ساتھ آپ کیوں کمپرومائز؟ کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو نیچے کر رہے ہیں اور اپنی ذات کو اونچا کر رہے ہیں. تو میں اس پر بڑی دیر غور کرتا، میں کہ واقعی اگر ایسا خادم کوئی ابھی آگے کہیں یار ہے کہو جے بندہ ہے، ہم نے آئندہ اس ایسے خادم کو نہیں بلانا. سو وہی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلی بات تو ہمیں خود بھی تعلیم سیکھنی کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. بائبل وجہ شاگرد اور طالب علم بن جانا یہ بڑی ضروری. ہماری مطلب کمی یہ ہے کہ ہم اس لیے غلط تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، غلط لیڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود اس کا علم نہیں ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے، کیا تعلیم دے رہا ہے. اور اگر چرچز میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ٹیچ کیا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے حقیقی تعلیم کے تعلق سے، تو فوراً لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، یہ غلط تعلیمات ہیں. اس میں بہت سارے سہولت کار اٹھ جاتے ہیں. مطلب ایک بندے کی نشاندہی کر دی آپ نے
کہ یہ بندہ جی درست نہیں ہے، اس کے کئی مطلب رشتہ دار اور اس کے فالوورز اٹھ جائیں گے، نہیں 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 جی آپ نے تو خدا کے خادم کو یہ کہہ دیا ہے. مطلب آپ تو نشاندہی کر رہے ہیں تعلیمات غلط ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے اور اٹھ کھڑے ہوں گے، نہیں نہیں آپ اس کو خدا کے خادم کو یہ نہیں کہہ سکتے. ضرورت اس بات کی ہے ناظرین، جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے ان تعلیمات کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کبھی بھی دیکھ لیں کہیں پھر لوگ صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں جی بیٹھ کر بات کر لیں. مجھے بتائیں کبھی یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کہیں کسی کمرے میں بیٹھ کر بات کی ہو، الگ سے بات کی ہو؟ بالکل نہیں. سر عام ان کی سرزنش کی اور واضح کیا جو تعلیمات غلط ہیں سب کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہیں، جو درست ہیں وہ بھی سب کے سامنے بیان کی ہیں. ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام کیا ہے. بڑی زبردست بات عمران صاحب نے کی ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ کبھی بھی ایسی غلط تعلیمات کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب اس کو کنکلوڈ کریں گے. یہ ساری جو ہم نے پیسج پیچھے بھی پڑھا ہے اور اب بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ضرور ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کی اطلاق کے لیے چند باتیں ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کی جو سچائیاں ہیں، اس کی روحانی سچائیاں، ان کو ہم خدا کے روح القدس اور اس کے بیٹے کا جو مکاشفہ ہے اس کے بغیر پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. یہاں عبادت خانے میں یسوع مسیح یہ باتیں سکھا رہے ہیں اور ان سے یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے اپنے شاگردوں میں سے بھی کئی نہیں سمجھ پاتے. تو اگر آپ پاسٹر ہیں اور خدمت کرتے ہیں تو خدا سے یہ دعا کریں کہ میں صرف کلام مقدس کی تفسیر کے جو علمی اصول ہیں، اور یونانی زبان سیکھ لی جی، عبرانی زبان سیکھ لی، میں نے ہرمینیوٹکس کا کورس کر لیا، میں نے فلاں ڈگری کر لی، یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں، ہاں میں نے بھی کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن ہے. تو جو بائبل کا جو گول ہے اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں وہ ہے ٹرانسفارمیشن، تبدیلی. تو وہ ہوتی ہے انفارمیشن پلس ریولیشن ایکولز ٹرانسفارمیشن. تو اس میں ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ مکاشفہ چاہیے. اور مکاشفہ سے مراد ہے خدا اپنے کلام کی سچائی کو اور اس کی حقیقت کو ہم پر ظاہر کرے. وہ معجزانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے جیسے دمشق کی راہ پر جو ہے پولس پر ہوا، اور وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے جب اماؤس کی راہ پر خداوند یسوع مسیح نوشتوں کا بھید ان پر کھول رہے تھے تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ جب وہ نوشتوں کا بھید کھول رہا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھرے نہ جاتے تھے. تو کلام کے ذریعے سے بھی خدا ظاہر کر سکتا ہے، خواب اور رویا کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ جو آڈینس ہے یہاں جو مسیح کے کلام کو نہیں سمجھ سکی، ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے خدا انجیل کا پیامبر ہوتے ہوئے اور ایک عام ایماندار ہوتے ہوئے تو مجھے فضل بخش کہ میں اس انفارمیشن یہ جو ہے کتابی صورت میں یہ میرے لیے ریولیشن بنے، میں اس کے مکاشفات کو، سچائیوں کو یہ مجھ پر ظاہر ہو جائیں، میری آنکھیں کھل جائیں. اس کو ہم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ روح القدس کی تنویر یا روح القدس کی طرف سے آنکھوں کا روشن کیا جانا، enlightenment by the Holy Spirit. تو ایک یہ بات ہمارے لیے اطلاق کی ہے. دوسری یہ ہے، یاد رکھیں کہ ہر زمانے میں ایسے خادم اور ایماندار ہوں گے جو مسیح کا شاگرد ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن اس کے کلام کو سچے دل سے قبول نہیں کریں گے. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہر روز خداوند سے فضل مانگیں کہ خداوند میں ویسا نہ ہوں. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے سچائی کا کلام جب سنیں گے تو اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ بڑبڑائیں گے. وہ ان کو ناگوار گزرے گا، وہ آپ سے لڑ پڑیں گے، وہ آپ کی باتوں کا جو ہے برا منائیں گے. اور اس میں غور کریں، پہلا واعظ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آبائی گاؤں ناصرت میں سنایا تھا، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے باب نمبر 4 میں، وہ اتنا زبردست تھا، لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کی کوشش کی. تو کیسا فیڈ بیک، یعنی
खुदावंद यीशु मसीह को मिला है। तो अगर आज लोग हमारी मुनादी को बाज़ औक़ात नापसंद करते हैं यस, या वो बातें उन्हें नागवार गुजरती हैं, तो यहाँ भी शागिर्द छोड़ के चले गए, वहाँ पर उन्होंने उसको पहाड़ से गिराने की कोशिश की। तो जब हर कोई आपको पसंद करे या सारी दुनिया ही आपके पीछे चल पड़े, तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन सी दुरुस्त बात है जो नहीं कह रहा। देयर इज समथिंग मिसिंग, ना कुछ गलत है जो मैं कर रहा हूँ कि पूरा जहान मेरे पीछे चल पड़ा है। क्योंकि इंजील की मुनादी में मुखालफत और इज़ार सानी शामिल है। तो ये बात है। और आखिरी बात ये है कि अगली आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि भी अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। उसमें पॉइंट ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि वो उनके साथ रहें। पॉइंट ये है कि मैं कलाम की सच्चाई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ओवर द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पल, ओवर द वर्ड ऑफ गॉड। तो हमें जो है खुदा के कलाम की सच्चाई पर समझौता नहीं करना, और ये समझौता हमारे काम में भी हो, हमारे कलाम में भी हो और हमारे ईमान में भी हो। यानी ये समझौता ना करना, ये पोजीशन। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हमने खुदाम के वसीले से सुनी हैं, सीखी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इतलाक़ है कि हमने इसी तौर से खुदा के कलाम के साथ वफ़ादार रहते हुए बिल्कुल भी गलत तालीमात के साथ, गलत लोगों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करना। थैंक यू सो मच पर्सन, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।